अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग पार्ट 3 और 2 का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 4 तक आपको कंप्लीट समझ आ चुका होगा। लेक्चर नंबर 5 है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट फॉर फ्रीडम। शुरुआत में हम लोग लेक्चर नंबर 4 के एंड तक हम जब पहुंचे थे ना, तो हम लोग देख रहे थे कि मुग़ल इरा का जो आपका ज़वाल हो रहा था, उसके महरक़ात के बारे में बात कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं कि अब आके हमें इस लेक्चर में बताते हैं कि जो मुग़ल थे ना, जब उनका सब कॉन्टिनेंट पे ना इख्तिताम हुआ, उनका ज़वाल का टाइम शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब औरंगज़ेब, जो कि बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था, उसे पर्सनल चैलेंजेस का सामना था उस टाइम। अब पर्सनल चैलेंजेस क्या थे? उसकी जो लड़ाई थी ना, वो अपने बच्चों के साथ चल रही थी, औरंगज़ेब की ना। औरंगज़ेब जो था वो उसने डिवाइड किया किंगडम अपने बच्चों के दरमियान। अब जब उसने डिवीजन कर दी, तो उसके जो बच्चे थे वो आपस में उन्हें आपस में ना मुझे थोड़ा सा इशू है। उन्हें आपस में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। अब वो जो भाई थे वो दोनों लड़ना शुरू हो गए। उनमें से एक का नाम था मौज़िम। मौज़िम जो था वो एल्डेस्ट सन था। उसने क्या किया, उसने अपने तीनों भाइयों को कत्ल किया और उसने क्लेम किया कि वो बादशाहत का हकदार है। अब वो उसने बादशाहत हासिल कर ली क्योंकि उसने अपने तीनों भाइयों को मार दिया था। उसके पास बादशाहत आ गई, लेकिन उसकी जो बादशाहत थी वो बहुत थोड़े टाइम के लिए थी। 1709 में उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ अब जब उसकी डेथ हुई ना, तो उसके 4 बेटे थे। अब जैसे हमने शुरू में बात की औरंगज़ेब की, औरंगज़ेब के 4 बेटे थे। औरंगज़ेब अपनी बादशाहत के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था और घर के अंदर भी कर रहा था, यानी कि उसके बच्चे आपस में लड़ रहे थे। अब औरंगज़ेब ने ये सारा कुछ देखते हुए ना अपने किंगडम को डिवाइड कर दिया। बट जो उसके बच्चे थे ना, वो एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। वो उन्हें पूरी कंट्री चाहिए थी, एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं चाहिए था। तो हुआ कुछ यूं कि उसके एक बेटे ने, जिसका नाम मौज़िम था, उसने अपने तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद बादशाहत उसके पास आ गई। बट मौज़िम को बहुत कम टाइम मिला बादशाहत के लिए। उसकी डेथ हो गई 1709 में। अब जब उसकी डेथ हुई तो उसके 4 बेटे उसके पीछे रह गए। अब उन लोगों ने ना पार्टीशन स्टार्ट की अपने उस कंट्री के अंदर। तो हिंदुस्तान जो था, हिंदुस्तान मल्टीपल टेरिटरीज के अंदर डिवाइड हो गया। अब जो पावर थी ना मुगल्स की, वो बढ़ गई थी ना। रूलिंग फैमिलीज जो थी वो, मतलब उनकी वीकनेस आपके सामने आना शुरू हो गई। अब ये वो वक्त था जब ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव जमा रही थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 3 मेजर इवेंट्स हुए जी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फर्स्ट था डेथ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की डेथ के बाद बादशाहत में काफ़ी ज़्यादा तबाही आ गई थी, तो हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था मुग़ल एरा के अंदर। फिर उसके बाद जी इंडिपेंडेंस ऑफ हिंदूज़ जो थे, उन्होंने देखा कि बादशाहत तो तकसीम हो रही है, मुसलमान कमज़ोर हो रहे हैं, तो उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया। अब वो फ़ायदा किस तरह उन्होंने उठाया कि उसने औरंगज़ेब की जो बेटा था ना मौज़म, उसके चारों बेटों को आसपास हिंदू सारे आ गए। उन्होंने मशवरे दिए, उन्होंने अलग कर दिया उन सब को। सब कॉन्टिनेंट में, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारी डिवीजन स्टार्ट हो गई। तो वो इस तरह मुसलमानों की वीकनेस उनके हाथ आ गई, तो जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। अब हम देखते हैं फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। ये हिस्टोरिकल अकाउंट है जी। अब ब्रिटिश जो थे ना, वो 1600 एडी में हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। क्वीन एलिज़ाबेथ के हुक्म से ना वो वहाँ पे आए।
اب وہ چارٹر لے کر آئے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ حکم نامہ، یا اب اس وقت ہوا کرتا تھا دعوت نامہ، اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی. ایک کوئین الزبتھ کوئین الزبتھ تھی، انہوں نے چارٹر بنایا، انہوں نے دے کے برٹش آرمی کو بھیجا، یا برٹش کے لوگوں کو بھیجا 1600 AD میں. اب وہ جو چارٹر تھا نا وہ ٹریڈ کا تھا. اس میں لکھا گیا تھا کہ ہم تجارت کی غرض سے یہاں آنا چاہتے ہیں. یہ برٹش پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا. جب جہانگیر جو بادشاہ تھا ہندوستان کا، برٹش آئے بنگال کی طرف، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایسٹ انڈیا کا اس نے الاؤ کر دیا انہیں ہندوستان کے اندر نا، برٹش کو. اب برٹش جب یہاں آ گئے تو انہوں نے وہاں پہ ایک کمپنی اوپن کی جس کا نام انہوں نے رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی. اب اس کمپنی کے اندر کیا تھی، اب وہ آہستہ آہستہ اس میں گنز لا رہے تھے. کوئی پتہ کرتا تھا کہ گنز کیوں آ رہی ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ وہ انگلینڈ کی اپنی سیفٹی پرپز کے لیے. اب بادشاہت کو زوال آ رہا تھا، ہندو جو تھے وہ اسٹرانگر ہو رہے تھے، سملرلی مسلم جو تھے وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے. یہ وہ وقت تھا جب مطلب بنگال کا جو بادشاہ تھا، نواب آف بنگال، جس کا نام تھا علی وردی خان، اس نے اناؤنس کیا سراج الدولہ کو اپنا مشیر. اب سراج الدولہ کے دو بیٹے تھے، میر جعفر علی خان اور میر قاسم علی خان، اور یہ دونوں غدار تھے. اورنگزیب کی ڈیتھ کے 50 ایئر بعد فیمس بیٹل ہوئی جی پلیسی کے مقام پر 1757 کے مطلب ٹائم کے اکارڈنگ. سراج الدولہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جنگ ہوئی. ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس وقت کون لیڈ کر رہا تھا؟ لارڈ کلائیو. اب سراج الدولہ کے اپنے بیٹے غدار تھے، تو جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ میر جعفر نے نا اپنے باپ کے ساتھ غداری کی. سراج الدولہ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ناکام رہا، اس کی موت ہو گئی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا مطلب نکال لیا. انہوں نے مطلب آگے چل کے ہم دیکھیں گے میر جعفر کی تباہی و بربادی، اس کی موت کے بارے میں ہم دیکھیں گے. بٹ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس نے بنگال کا کنٹرول حاصل کر لیا. اور یہ فرسٹ سٹیپ تھا برٹش رول کی طرف، یعنی کہ برٹش کا یہ حکومت کرنے کا پہلا سٹیپ تھا. اب یہ وہ وقت تھا جب لارڈ کلائیو جو تھے نا، انہوں نے خود کو گورنر ظاہر کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی فارمر کلرک تھے، یا یوں کہہ لیں کہ لارڈ کلیو کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوشچن آتا ہے یا MCQs آتا ہے، تو لارڈ کلیو کیا تھے؟ وہ گورنر کے طور پہ بنگال کے آئے، حالانکہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک کے کام کیا کرتے تھے، یعنی کلیریکل ورک کیا کرتے تھے. میجر جنرل رابرٹ کلیو. اب لارڈ کلیو کا اصلی نام کیا تھا؟ میجر جنرل بھی تھے، میجر جنرل تھے، آرمی سے تھے نا، تو رابرٹ کلیو ان کا نام تھا. اب یہ جو تھے نا، یہ لارڈ کلیو جو تھے، ان کی ایک فیمس بات یہ تھی کہ وہ کافی مضبوط پوزیشن رکھا کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر. گریٹ بریٹین کے اندر ان کی کافی پاورفل پوزیشن تھی. لارڈ کلیو کی جو اچیومنٹ ہے نا، تو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی گرانٹ آف دیوانی ان 1765، جس کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اتھارٹی مل گئی کہ وہ ریونیو کو کلیکٹ کر سکتا ہے فرام دا پروونس آف بنگال، کیونکہ وہ بنگال پہ حکومت کر رہے تھے اس وجہ سے. اور یہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ پہلا سٹیپ تھا ان کی سکسیس کا ہندوستان کے اندر ڈیورنگ. اب یہ وہ ایرا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 اور 19 سینچری کے لگ بھگ کا یہ ایرا ہے. 1798 کے اندر لارڈ ویلسلے جو کہ گورنر جنرل تھے، انہوں نے انٹروڈیوس کرایا سبسائڈی الاؤنس. اب اس کا یقین یہ تھا کہ تھرو دس میئر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے فل انڈیا کو. یعنی سیکنڈ سٹیپ انہوں نے کیا اٹھایا، لارڈ ویلسلے نے کہا کہ جو گورنر جنرل تھا اس نے کہا کہ دیکھیں جی سبسائڈی الاؤنس دیتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی اس سے کیا کرے گی، اس سے وہ کیا کرے گی، پورا کنٹرول حاصل کر لے گی انڈیا کے اوپر. اب اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں نا، تو انڈیا کے اندر 3 وقت ایسے آئے جب سارے یونٹی ان میں شو کی، سارے متحد ہو گئے، یعنی کہ پورا ہندوستان متحد ہو کے اس نے لڑائی کی. فرسٹ کیا تھا؟ فرسٹ
جو تھا وہ اینشینٹ انڈیا کے اندر ہوا تھا، یعنی کہ اشوکا کے بادشاہت کے ٹائم پر یہ الائنس ملا تھا، یعنی یہ یونٹی شو ہوئی تھی، سارے ہندوستان نے مل کر جنگ کی تھی اور جیتے تھے۔ سیکنڈ جو تھا وہ میڈیول انڈیا کے ٹائم پہ ہوا تھا، جب اکبر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اور تھرڈ جو تھا نا وہ ماڈرن انڈیا، کہ اب جو انڈیا ہے ماڈرن انڈیا انڈر برٹش رول۔ تو فرسٹ جو تھا وہ اینشینٹ انڈیا کے ٹائم پہ ہوا انڈر دا اشوکا، مطلب اشوکا کے رول کے اندر یا اس کے ریجن کے اندر۔ سیکنڈ جو تھا وہ میڈیول انڈیا، میڈیول ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ کنہیں کہا جاتا ہے، انڈر دا رول آف اکبر۔ جو تھرڈ تھا وہ مطلب تھرڈ انسٹنس جو تھا وہ جو ہوا ماڈرن انڈیا کے اندر انڈر دا برٹش رول۔ یہ 4 پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اب یہ جو پیریڈ آف یونٹی ہے نا، یہ فورس اور کنٹرول کے تھرو کیا گیا تھا۔ اب یہ وہ نہیں تھا کہ آپ کہو کہ وہ رضامند تھے سارے کہ ہم ایک ساتھ مل کے جنگ کرتے ہیں، بلکہ پورے پاور، پورے کنٹرول کے ساتھ ان سے یہ کام یونٹی کروائی گئی، یعنی انہیں متحد کیا گیا۔ 1857 کے ایونٹ کے بعد نا انڈین ہسٹری میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اب وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ایک تھا جی انڈین نیشنل موومنٹ اور دوسری تھی پاکستان نیشنل موومنٹ۔ ان دونوں موومنٹ نے ایک پراپر شیپ اختیار کر لی، جس کی وجہ سے پاکستان نے آزادی حاصل کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کریں۔ اب ہوا کیا، جب بیٹل آف پلیسی تھی نا، ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے، جو کہ ہیلڈ ہوئی تھی 23 جون 1757۔ اب یہ جو جنگ تھی نا، یہ نواب آف بنگال اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین ہوئی تھی۔ جیسے کہ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جیت گئی بنگال کو، جس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ فتوحات کا آغاز کیا اور وہ جیتتے چلے گئے۔ اب یہ جو جنگ ہاری تھی میر جعفر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب میر جعفر کون تھا اس وقت، وہ کیا کر رہا تھا؟ میر جعفر جو تھا وہ کمانڈر ان چیف تھا نواب آرمی کا، یعنی کہ وہ بہت بڑے عہدے پر فائز تھا اور اس نے غداری کی۔ اس نے لارڈ کلیف کے ساتھ نا معاہدہ طے کیا کہ آپ اٹیک کرو بنگال پر، تو میں کیا کروں گا کہ میں بیک اسٹیپ ہو جاؤں گا، جس کی وجہ سے آپ جیت جاؤ گے۔ یہ وہ وجہ تھی جب نواب کو، مطلب نواب ان بنگال کو نا بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، یعنی کہ 1757 کی جنگ تھی، جس کا اثرات بعد میں پورے مغل خاندان نے دیکھے، پورے سب کانٹیننٹ نے بھی برداشت کیے۔ سید احمد شہید جو تھے وہ پیدا ہوئے جی رائے بیلی 1786 میں۔ انہوں نے اس میں بہت بڑی، اگر میں کہوں کہ وہ شاہ ولی اللہ کے اسٹوڈنٹ میں سے تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی شاہ عبدالعزیز کی شاگردی میں۔ ان کے جو بیٹے تھے نا، شاہ عزیز کے جو بیٹے تھے، ان کی شاگردی میں انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ سید احمد شہید جو ہیں وہ وٹنس تھے with a great distress the decline of the Muslim community، یعنی کہ سید احمد شہید جو تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مسلمانوں کے عروج کو، ان کے زوال کو، کس طرح مسلم حکمرانوں کے اوپر زوال ہے، ان کے برے وقت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 1857 کا ایونٹ ہوا تھا جس میں ایک، میں کہوں کہ مسلمانوں نے جنگ لڑی، اپنے کیوں سمجھ لیں کہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے انہوں نے جنگ کی۔ اب یہ وہ جنگ تھی نا جو کہ ہندوؤں کی وجہ سے ہوئی تھی، یعنی ہندو اور مسلم مل کے جنگ کر رہے تھے، بٹ مین وائل ایسا ہوا کہ مسلم جو تھے نا ہندوؤں نے اکیلا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ان پر
ان پر زندگی تنگ کرتی گئی، برٹش اور ہندو آپس میں مل گئے، مسلمانوں نے کافی زیادہ ڈسٹرکشن کا سامنا کیا۔ آفٹر 1858 مسلم جو کمیونٹی تھی انہوں نے دیکھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بغیر ہی ہندوستان کے اندر ہم بہتری لا سکتے ہیں، یعنی کہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ایک کانسٹیٹیوشن پاس کیا جا رہا تھا یا ایک ایکٹ بنایا جا رہا تھا۔ 1858 کا ایکٹ کہلاتا ہے۔ اس میں کوئین وکٹوریہ کو کوئین آف انڈیا کہا گیا۔ یاد رکھیں، کوئین وکٹوریہ کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کوئین آف انڈیا انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858۔ اب یہ وہ وقت تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیا تھا انڈیا پر۔ اب ہوا کیا؟ اب ایک رول ہوا جی، پاس کیا کوئین وکٹوریہ نے۔ اس نے کہا کہ جو کنٹری ہے نا اس کے اندر جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سارے انگلینڈ میں شفٹ کر دیے جائیں۔ اب وہ برٹش کراؤن ایک بنایا گیا، اسے اپوائنٹ کیا گیا، کاؤنسل نے اسے ایڈوائز کیا، پوری اس کو اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ جو کراؤن تھا نا وہ ڈائریکٹلی اپوائنٹ کیا جاتا تھا بائی دا گورنر جنرل یا وائس رائے۔ اب پروونشنل گورنر تھے جو کہ وائس رائے کون ہوتا ہے؟ وہ پروونشنل گورنر ہوتا ہے انڈیا کا۔ 1874 ایسٹ انڈیا کمپنی نے نا آفیشیلی ڈیزالو کر دیا ایکٹ آف پارلیمنٹ، کہ انہوں نے کہا کہ برٹش راج سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 1874 کے اندر برٹش راج کمپلیٹلی سٹارٹ ہو چکا تھا۔ 1858 کے اندر لارڈ کیننگ نے فرسٹ وکٹری آف گورنر جنرل اپوائنٹ کیا، اور انہوں نے اپنی مشیر کو نا وکٹری وائسرائے کا خطاب دیا۔ یاد رکھیں، لارڈ کیننگ نے نا فرسٹ وائسرائے آف گورنر جنرل مطلب تعینات کیا۔ یہ وہ مشیر تھا جسے وہ وائسرائے کہا کرتے تھے۔ اب اس کا کام کیا ہوا کرتا تھا؟ وہ اسٹیٹ اور سوشل فنکشنز کے بارے میں بات کیا کرتا تھا، وہ اس کے دیکھا کرتا تھا، اور وہ اپنے ملک کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اپنا ملک کون سا تھا ان کا؟ اپنا ملک ان کے پاس انگلینڈ تھا۔ دا وائسرائے جو تھے نا وہ کنگ شپ کے ماڈل کو فالو کیا کرتے تھے۔ لائک یہ وہ ماڈل ہے جو کہ مطلب کروایا گیا تھا، اشوکا نے انٹروڈیوس کرایا تھا، اور مغلز نے بھی اس پہ کافی زیادہ ورک کیا تھا۔ تو وہ اسی کو لے کے چل رہے تھے۔ وائسرائے بھی ویسے ہی کام کرتے تھے جیسے اشوکا کے وقت میں یا مغلز کے وقت میں ان کے مشیر کام کیا کرتے تھے۔ 1857 کا ایونٹ اب بہت زیادہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس۔ یہ وہ ایونٹ تھا جس میں موومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی اس ایونٹ میں ناکامی کے بعد سید احمد شہید کی طرف سے۔ اب یہ جو موومنٹ تھی نا یہ جہاد کی آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ چل رہی تھی، یعنی کہ سید احمد شہید نے کہا کہ مسلمانوں پہ فرض ہے جہاد کرنا، ان پر جو مطلب حکومت کر رہے ہیں بادشاہ ان کے خلاف، یعنی کہ ظلم زیادتی کے خلاف جہاد کرنا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں نے ایک نیا ایرا سٹارٹ ہوا مسلمانوں کے لیے، انہیں اپنی الگ ملک کا خیال بھی اس کے بعد ہی آیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی کمیونٹی بنائی تھی جس کا انہوں نے نام رکھا تھا ملت اسلامیہ۔ یاد رکھیں، سید احمد شہید نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان بالکل پس چکے تھے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، ہر طرف ہر جگہ سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سید احمد شہید جو تھے انہوں نے اپنا مشن کو سٹارٹ کیا 1820۔ 57 پہ وہ بہت عروج پا چکے تھے، بٹ انہوں نے اپنا مشن سٹارٹ کیا 1820 کے اندر۔ سید احمد شہید کون تھے؟ شاہ ولی اللہ کے شاگرد بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ تھے شاہ عبدالعزیز کے۔ شاہ عبدالعزیز جو ہیں وہ انہوں نے نا
اپنے بھائی کو بہت زیادہ ارج کیا کہ آپ ٹرانسلیٹ کرو قرآن پاک کو اردو کے اندر. شاہ ولی اللہ جو تھے وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا قرآن پاک کو انٹو فارسی یعنی پرشین کے اندر. تو یہ یاد رکھیے گا انہوں نے پرشین کے اندر کیا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز چاہتے تھے کہ وہ اردو کے اندر کریں. اب سید احمد شہید جو تھے انہوں نے رسپانسبلٹی لی not for education but also for practical work. انہوں نے پٹنہ سے اپنے جہاد کا سٹارٹ کیا. یاد رکھیں سید احمد شہید نے رسپانسبلٹی لی صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پریکٹیکل ورک کے لیے بھی. تو انہوں نے اپنا جہاد جو سٹارٹ کیا وہ پٹنہ سے کیا تھا. یہاں پہ وہ دو بھائیوں سے ملے جن کا نام ولایت علی اور عنایت علی تھا. انہوں نے ایک اسمال گروپ بنا لیا. اب یہ گروپ جو تھا یہ لارجر سے لارجر ہوتا گیا جب یہ موومنٹ زیادہ آئی، یعنی 1857 کی جنگ کے بعد یہ بہت بڑی موومنٹ بن گئی. یہاں پہ آپ کے پاس ایک کنفلکٹ کا ذکر بھی ہے. جب یہ کنفلکٹ پشاور پہنچا، بالا کوٹ کی وہ جنگ کا وقت ہے جب رنجیت سنگھ بادشاہ ہوا کرتا تھا. It was in this battle that سید احمد شہید lost his life. یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر سید احمد شہید نے اپنی زندگی قربان کر دی. یہ کون سی جنگ ہے؟ پشاور کے اندر ایک بیٹل ہوئی جو کہ بالا کوٹ کے مقام پر تھی اگینسٹ رنجیت سنگھ. رنجیت سنگھ کے مخالفت پہ یہ جنگ کی گئی، مسلمانوں نے کی تھی. اس جنگ کے اندر سید احمد شہید جو تھے انہوں نے اپنی زندگی ہار دی. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاد کا جو انیشیٹر تھا یہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا یہ موومنٹ رک گئی. اگلا آپ کے پاس ٹاپک آتا ہے کہ 1857 کے اندر ایک نیا چیپٹر ہسٹری انڈیا کی ہسٹری کے اندر سٹارٹ ہوا. مسلم جو تھے وہ انڈین ہندوؤں نے مسلمانوں کو برٹش کی نظر میں رسپانسبل کر دیا کہ انہی کی وجہ سے سارا نقصان ہوئے، یہ جنگ انہی کی ہوئی ہے. سو مسلم کافی برے حالات میں آ گئے. مسلمانوں کی اکانومی ختم ہو گئی، کمیونٹی ان کی ڈسپرس کر دی گئی، ہر طرف سے انہیں پریشرائز کرنے لگے. یہاں پہ ایک مسلمانوں نے ایک اور غلط سٹیپ اٹھایا جو انہوں نے اس کے اگینسٹ اپنے خطبات، اپنے یوں سمجھ لیں کہ ٹائٹلز جتنی بھی انہیں حکومت کی طرف سے مراد مل رہی تھی انہوں نے واپس کرنا شروع کر دی. اب اس سے ہوا کیا، ہندو مزید پاورفل ہو گئے. اب ان کے پاور کی وجہ سے انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ جی مسلمانوں کی غلطی ہے تبھی تو یہ سب واپس کریں. مسلمان غریب سے غریب تر ہوتے گئے. اب جی یہ سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان اٹھے. انہوں نے مسلمانوں کو ریوائٹلائز انہیں بتایا کہ آپ دیکھیں جی ہر چیز میں حصہ لیں سوائے پولیٹکس کے. انہوں نے اپنی ایک نیو اپروچ دی تھرو ہز ٹیچنگ. اپنی نیو اپروچ کو انٹروڈیوس انہوں نے کس طرح کرایا؟ تھرو ہز ٹیچنگ. اب یہ فوکس کر رہے تھے مختلف اسپیکٹس سچ ایز ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی. مسلمان، ہندو اور برٹش ان تینوں کو وہ لے کے ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھیں جی آپ لوگ علم حاصل کریں، اسلامک علم بھی حاصل کریں، آپ کو ویسٹرن نالج بھی ہونا چاہیے، آپ کو انگلش لینگویج بھی آنی چاہیے. اب سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے آئیں اور تاکہ وہ اپنے خود کو تبدیل کر سکیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اپنی ایتھیکل ویلیوز کو بچا سکیں. اس کے بعد یہ فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس 1885. یہ وہ وقت ہے جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ آف انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی تھیں. INC اسٹینڈ فار کیا ہے؟ انڈین نیشنل کانگریس. 1885 میں یہ بہت بڑا ہندو کمیونٹی کا مائل سٹون تھا. یہ وہ وقت تھا جب برٹش جو تھے وہ مختلف ایکٹس انٹروڈیوس کرا رہے تھے، لائک چارٹر ایکٹس آف 1813، 1833، 1853. اب ان ایکٹس کے ایم کیا تھا؟ وہ ایگزرٹ سوشل، کلچر اور ایڈمنسٹریٹو انفلوئنسز آن انڈین سوسائٹی. انڈین کاؤنسل ایکٹ 1861 اور 1892 کو اڈاپٹ تو کیا گیا بٹ اس کے اندر ڈفرینٹ پالیسی لائی گئی جو کہ ہندوؤں کو اپنے لیے غیر محفوظ لگیں. انہوں نے سوچا کہ یہ تو انگریز ہم پر بھی حکومت کرنا شروع ہو چکے ہیں، سو وہ اب انگریزوں سے بھی جیلس ہونا شروع ہو چکے تھے. دوسری طرف ہو کیا رہا تھا؟ دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو گائیڈ کر رہے تھے.
ان کو ایجوکیشن مقام پہ آگے سے آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اندر تبدیلی لائی، انہیں امید دکھائی۔ اب مسلمان جو تھے وہ خود کو ماڈرنائز کرنا شروع ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے انہیں بتایا کہ دیکھو مسلمان جو ہیں وہ سمپل ہندوؤں برٹش سے لڑائی کر نہیں رہے، بلکہ وہ اپنے ان دونوں کے ساتھ ساتھ سوشل کلچر، ایجوکیشن، اکنامک لیول پہ کافی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ سو آپ کو چاہیے کہ آپ سارے جتنے بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں، مطلب میں اب چیزیں تو نہیں ان سارے پاس پر بھی آپ عمل کریں، یعنی کہ ان رستوں پر بھی آئیں، ایجوکیشن کے رستوں پر۔ اب ہوا کیا، سر سید احمد خان کی اس قسم کی باتوں سن کے نا مسلمانوں کو انداز ہوا کہ انہیں تو الگ ملک چاہیے۔ انہیں سر سید احمد خان نے ڈکلیئر کیا کہ دیکھیں آپ ہندوؤں سے مختلف ہیں، آپ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ ایک الگ نیشن ہو۔ سر سید احمد خان نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنے گا۔ یہ انہی کی بدولت ہے کہ مسلمانوں کے اندر کافی امید اجاگر ہوئی۔ اس کے بعد علامہ اقبال آ گئے، ہم وہ بھی دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ اب سر سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف کر رہے تھے۔ اچھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، سر سید احمد خان نے نا 4-5 پوائنٹس بتائے تھے مسلمانوں کو، ایک موومنٹ کا آغاز کیا تھا۔ اس موومنٹ کے اکارڈنگ انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ اسلامک اور ویسٹرن نالج دونوں لیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن بھی آپ لیں، پولیٹکس سے دور رہیں، پروموٹ کریں ہارمنی کو امنگ مسلم، ہندو اور برٹش کے۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو جب بتا رہے تھے، انہیں انکریج کر رہے تھے، انہیں انسٹیٹیوٹ پہ داخل کر رہے تھے، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بتایا کہ برٹش جو ہے وہ انہیں مسلمان اور ہندو دونوں کو بتایا کہ برٹش انہیں ڈیوائڈ کر رہا ہے۔ اب یہ جو ٹیچنگ تھی نا، اس نے ٹرانسفارمیشن سٹارٹ کی مسلمز کے اندر۔ سر سید احمد خان کی مین وائی وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے 1898 کے اندر۔ اب یہ وہ وقت ہے جب ہندو جو ہیں وہ برٹش سے کافی کلوز ہو چکے ہیں، اب انہیں پاور ملنا شروع ہو چکی ہے، مطلب وہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ہندو جو ہیں وہ پولیٹیکلی یونائٹ ہو چکے ہیں۔ اب انڈین نیشنل کانگریس کی بہاف، اس کے بننے کی وجوہات میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے، کس نے بنائی؟ تو ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک سول سروس آفیسر تھے، ایلن آکٹیون ہیوم، انہوں نے بنائی تھی جی، اس پارٹی کا بنیاد رکھی۔ اب اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا کیا کہ ہندو جو تھے وہ پولیٹیکلی سٹرونگ ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ پولیٹکس سے دور رہیں، آپ امن رکھیں ایک دوسری کمیونٹیز کے اندر۔ ہم لوگوں نے بات کی کہ چارٹر ایکٹس آ رہے تھے برٹش کی طرف سے 1813، 33 اور 53، جس کے اندر وہ پولیٹیکلی اور انڈین سوسائٹی کے انفلوئنس کر رہے تھے کافی زیادہ۔ اب یہ جو ایکٹس تھے نا، یہ کلچر، ایجوکیشن اور گورننس آف انڈیا کے اکارڈنگ تھے۔ اچھا وہ آپ لوگ کر رہے ہوتے نا، آئی تھنک اپریل فول ہوتا ہے، اب یہ اپریل فول جو تھا وہ اس ایکٹ کے اکارڈنگ تھا، یعنی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ سو آپ لوگ کائنڈلی گریس کیا کریں اسے منانے میں۔ وہ ایک ایکٹ لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 1 اپریل سے وہ ایکٹ لاگو ہو جائے گا۔ مسلمز بہت خوش ہوئے کہ ہمارے پاس پاور آ جائے گی، بٹ آن 1 اپریل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ NIC جو اسٹیبلش کری تھی، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 1885 کے اندر NIC بہت پاور میں آ چکی تھی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب ہندو جب پاور میں آئے نا، تو انہوں نے انگریزوں سے نا اپنا یعنی انگریزوں کے جو منتخب وائسرائے تھے ان سے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا، گورنمنٹ کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ اب جی ہم دیکھتے ہیں، رکے میں ذرا دیکھ لوں، ہاں بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ پارٹیشن آف بنگال، لارڈ کرزن جو تھے انہوں نے 1905 میں بنگال کو تقسیم کر دیا۔ برٹش وائسرائے تھے لارڈ کرزن، یہ انڈین نیشنلسٹ تھے، مطلب یوں کہہ لیں کہ نیشنلسٹ تھے،
ان کو کافی زیادہ اپوزیشن کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ مڈل کلاس پریشر کے ہوتے ہوئے بھی، مطلب وہ خود مڈل کلاس تھے، ان پہ کافی پریشر آ رہا تھا، بٹ انہوں نے سارا کچھ کمپلیٹلی اپنے انڈر کر لیا۔ اب وہ تقسیم کیسے کی؟ انہوں نے کہا جی بنگال کے اندر بہار، اڑیسہ، یہ سارے کے سارے برٹش انڈیا کے ہیں، یعنی سنس 1765 سے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے جو وہ بتا رہے ہیں دوسروں کو، بے میں تقسیم اس بنیاد پہ کی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں 1765 کی اگر بات کرتے ہیں تو بنگال، بہار اور اڑیسہ جو ہے وہ سنگل پروونس ہیں۔ 1900 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو پروونس ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹیولی کافی لارج ہو گئے۔ ایسٹ بنگال جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ مطلب اس میں کافی پور لوگ آ جاتے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر کافی کمزور ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ویسٹ بنگال اور بہار یہ بہت امیر ترین لوگوں کا ایریا بن گیا۔ لارڈ کرزن نے سلیکٹ کیا پارٹیشن اسکیم کو، اس نے یونائٹ کیا جی آسام کے ایریاز کو 1875 کے اندر۔ یہ وہ وقت ہے، اس نے 15 ڈسٹرکٹ بنائے اور ایک نئے پروونس بنا دیا ان 15 ڈسٹرکٹ کو ایسٹ بنگال کے اندر نا۔ اس کی پاپولیشن کتنی تھی یاد رکھیے گا، 31 ملین تھی اس وقت۔ جو کیپٹل اس پروونس کا اس نے بنایا وہ ڈھاکہ، جسے آج کل ہم ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ اس میں نا بہت سارے مسلمس رہا کرتے تھے۔ ہندو پاپولیشن جو تھی وہ ویسٹ بنگال پر تھی، جس سے کافی زیادہ مطلب کنٹرول حاصل تھا۔ وہ پروفیشنلی رورل لائف بہت زیادہ کر رہے تھے، مطلب ان کے پاس پیسہ بھی تھا، ہر چیز تھی۔ سو یہ ہوا۔ On December 30, 1906, All India Muslim League, popularly known as Muslim League, was founded in Dhaka. اب یہاں پر آ کر مسلمانوں کو اپنی ایک الگ مطلب ایک جماعت کی ضرورت پڑی، تو آل انڈیا مسلم لیگ بنی 1906 کے اندر 30 دسمبر کو ڈھاکہ کے مقام پر، ناؤ بنگلہ دیش جسے ہم کہتے ہیں آج کل بنگلہ دیش۔ اب انڈین کونسل ایکٹ تھا جو 1906 اس کے اکارڈنگ یہ بنی تھی۔ باقی اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔